अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर शो इस्लामिक पेरेंटिंग। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। नाजरीन, जहां हमारे बच्चे के लिए उसके जज्बाती मामलात यानी कि उसके रूहानी मामलात, उसके इमोशनल इश्यूज़, उसके फ़िज़िकल इश्यूज़, हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, वहीं इन्हीं चीज़ों के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि उसके माली मामलात भी उसको सिखाए जाएँ। एक सर्वे के मुताबिक हाई स्कूल के बच्चों से जब ये पूछा गया कि आपको हाई स्कूल किस तरीके से बेनिफिट करता है, तो उन्होंने कहा 1100 बच्चों का जवाब ये था कि ये हमें फ़ाइनेंशियल मामला संभालने में बेनिफिट करता है। यानी कि हमारी जो एजुकेशन है कहीं ना कहीं बच्चों को ये चीज़ सिखा रही है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल ही पैदा होता है हमारे पास कि हमारा बच्चा ज़िंदगी के तकरीबन 16 साल लगाता है ग्रेजुएट होने में। कॉलेज ग्रेजुएट ज़िंदगी के 16 साल लगा रहा है, किस चीज़ के लिए? उसका एंड मोटिव क्या होता है कि उसने पैसा कमाना है। ठीक है, हमारा बच्चा कुछ पढ़ेगा, लिखेगा, कहीं नौकरी करेगा तो वो अर्न करेगा, लेकिन उन 16 सालों के अंदर हम इस बात में कामयाब हो रहे हैं कि हम उसको सिखाएं उस कमाए हुए पैसे का उसने ख्याल कैसे रखना है। इन तमाम मौज़ूआत पे हम आज बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ, डॉक्टर कवल कैसर और अफशा खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माली मामलात कितनी अहमियत रखते हैं एक बच्चे के लिए या एक एडल्ट के लिए? देखें, पैसा हम जितना भी कहें कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत से यानी कि तकरीबन तमाम हलाल मामलात करने के लिए भी, आपको सर्वाइवल के लिए भी, आपको दीन फैलाने के लिए भी, आपको लोगों की मदद करने के लिए भी चाहिए होता है। ये एक ऐसी कमोडिटी, ऐसी टूल्स है, ये एंड तो नहीं है। जैसे आम लोग बात करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, उसका घर बन जाए, बैंक बैलेंस उसके पास आ जाए तो मुझे लगेगा कि ड्रीम कम ट्रू। ये तो नहीं है एक मुसलमान की ज़िंदगी में, लेकिन दे आर मीन्स टू मैनी एंड्स। यानी ये एक वसाइल हैं जिनके लिए जो कि सबको दरकार होते हैं, और दुनिया को के निज़ाम को चलाने के लिए इनका अपना एक रोल है, और उस रोल को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी बिल्कुल पैसे को साइड पे कर दें और अब हम बिल्कुल बस खामोशी से बैठ के सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत में हकूकुल इबाद जहाँ रखे हैं, इवन हकूकुल्लाह में भी बहुत से ऐसे जो अहकामात रखे हैं, उसके लिए हमें फाइनेंसेस चाहिए हैं ताकि हम उन फाइनेंसेस से भी बेहतरीन तौर पे बहुत से लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकें। बेशक। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि माल का ज़िक्र ख़ुद कुरान में भी आया है। देखें, आप छोटा लेन देन करें या बड़ा लेन देन करें, अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि इसको लिख लो, ठीक है, भूल जाओगे। इसी तरह जो इनहेरिटेंस है, तुम्हारे पास कलील हो या कसीर हो, उसको उसी हकूक़ के मुताबिक बांटना है जो अल्लाह ने तुमको बता दिया। जब देने की बात आती है, सदक़े की बात आती है, तो उसमें ज़्यादा से आप देखें अल्लाह ताला ने उसका अजर जो है वो कितनी दफ़ा रखा है। अब बेशक कि अगर वो गज़वा तबूक का वाक़या याद हो कि वो सिर्फ़ एक जो शख्स था, उसने सिर्फ रात भर अपनी फील्ड्स में जाके काम किया और वो उससे जो उसको उजरत जो मिली उससे वो सिर्फ खजूरें ही ख़रीद के ला सका जो उसने गज़वा तबूक पे पेश की थी। हमने अब तक बच्चों के जितने भी मामलात को डिस्कस किया है या देखा है या पढ़ा है, तो हमें ये बात समझ में आई है कि बिल्कुल अर्ली एज से हर मसले की जो जड़ है या हर मसले को जो ठीक करना है वो बिल्कुल अर्ली एज से करना है। छोटे बच्चे के साथ पैसे का कोई इतना वास्ता और लेन देन तो होता नहीं, तो ये बात हम छोटे बच्चे से किस तरीके से रिलेट करेंगे? आप यहाँ मैं तो हमेशा स्टार्ट करती हूँ रोल मॉडलिंग से, क्योंकि जब भी बच्चा छोटा है तो सबसे पहले ये पता हो कि वालिदैन के अपने अंदर माल के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दुरुस्त हों। और बच्चा क्योंकि जो शुरू के ईयर्स हैं वो एज अ हिडन करिकुलम पेरेंट्स से सीख रहा है, घर में जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं माली मामलात में वो सीख रहा है। तो वालिदैन को ये कॉन्सेप्ट है कि हलाल रिस्क की क्या अहमियत है, क्या उनको ये पता है कि अगर कोई भी हराम चीज़ हमारे रिस्क में शामिल है उसके असरात कहाँ तक जाते हैं, और हम अपने आप को हराम रिस्क से कैसे रोकेंगे जबकि हम पे बहुत सा सोशल प्रेशर भी है, और उन प्रेशर्स के बावजूद हम सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए कौन से हलाल ज़राए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये कॉन्सेप्ट वालिदैन का कितना क्लियर है कि ये रिस्क होता है और रिस्क अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से मिलता है। यानी एक जायज़ हद तक तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन उस रिस्क को बढ़ाने के लिए नाजायज़ तरीके ना इख्तियार किए जाएं, हवस ना की जाए, यानी ऐसी डेस्परेट मूव्स ना की जाएं जिससे कि अल्लाह की नाराज़गी आए। तो ओवरऑल बच्चा जब आँख खोले तो चाहे आप एक महल में रह रहे हैं
چاہے آپ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں, چاہے آپ کی جتنی بھی سٹرگلز ہیں یا بڑا ویل کنٹینٹڈ لائف ہے, بچے کو ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز نظر آنی چاہیے وہ ہے قناعت, کہ ماں باپ خوش, راضی, اللہ کی رضا پہ جو اللہ نے ان کو دیا ان کی شکر گزاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا حلال طریقے سے سب کچھ آ رہا ہے, اور جو آؤٹ پٹ جا رہی ہے وہ بھی سارے حلال راستوں پہ جا رہی ہے. یعنی اگر مال اتنا زیادہ ہے تو یہ بھی نظر آ رہا ہو کہ ملازمین پہ کیسے سپینڈ ہو رہا ہے, اس کے علاوہ ارد گرد جو نیڈی لوگ ہیں, آرفنز ہیں, اس کے علاوہ ہاسپٹلز ہیں یا باقی جو ضرورت مند افراد ہیں, ان کے لیے ہمارے پیرنٹس کا کتنا کنسرن ہے. اور پھر یہ کہ ڈسٹریبیوشن, آپ خود کیا کھاتے ہیں, آپ اپنے سرونٹس کو کیا کھلاتے ہیں, اور بچوں کے لیے آپ کی چوائسیز کیا ہوتی ہیں, اور آپ کے باہر سے اگر کوئی مہمان, اگر چھوٹا بچہ گھر میں آ گیا اس کے لیے چوائسیز کیا. گفٹس میں بچے نوٹ کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کے لیے کیا خریدتے ہیں, آپ دوسروں کو کیا گفٹس دے رہے ہیں. سملرلی گھر میں جو آئے ہیں تحائف کبھی کسی موقع پہ, تو وہ تحائف کے اوپر جو ایک کنورسیشن, ایک ڈسکشن چل رہی ہوتی, بچے سب کچھ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی ہم نے تو ان کو اتنی مہنگی چیز لے کے دی تھی, دیکھو انہوں نے کیسا ہمیں دیا, آئندہ جب ہم ان کے لیے لیں گے میں بھی پھر ایسی چیز ان کو دوں گی. اس میں ایک بڑا, میں نے ایک فنی چیز کو آبزرو کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ شادیوں کے موقع پہ لکھ رہے ہوتے ہیں پیسے باقاعدہ, کہ وہ آئیں گے وہ لکھائیں گے کتنا دیا کتنا دیا, وہ باقاعدہ کاپی بنی ہوئی ہوتی ہے. حالانکہ تحفہ تو وہ چیز ہے جو خوشی سے دیا کسی نے. عائشہ, میں نے ایک دفعہ ایک شادی پہ گئی اور میں نے کیا دیکھا کہ یہاں تک تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ وہ لکھا جاتا ہے, تو میں نے یہ دیکھا کہ جیسے کسی نے ایک اینویلپ پکڑایا تو ان خاتون نے فوراً کھولا اور دیکھا, تو میں میرے ساتھ جو تھے فیملی کے لوگ, میں نے ان سے کہا کہ مجھے عجیب سا لگا کہ انہوں نے جو اینویلپ آ رہا کھول کے دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کے اوپر سوشل پریشر اتنا زیادہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ نا خالی لفافہ پکڑا دیتے ہیں, تو ان کو پتہ نہیں چلتا اور نام بھی نہیں لکھتے. یعنی اب آپ پریشر اتنا, آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے, تو دیکھیں ایسے موقع پہ بہت بڑی سی دعا دے دیں نا, اتنی مہنگی دعا دے دیں آپ. نہیں ہمارے لیکن وہ کہتے ہیں فوراً کھولیں, یہ نہ ہو اندر کچھ ہو نہ خالی لفافہ دے گئے. اچھا, ایک اور اہم چیز بھی ہوتی ہے کہ لوگ اس لیے بھی آبزرو کرے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں جس نے جتنا دیا ہے اتنا ہی, 500 روپیہ اگر آیا ہے گھر میں تو 500 ہی جا کے دینا ہے. بچے جب یہ چیز دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل ہم اسی گفٹس کی بات کو اگر وہ آگے بڑھائیں, تو بچے کیا کرتے ہیں اپنے لیول کے اوپر اس کو دیکھنے کے بعد؟ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں جیسے اسکول جاتے ہیں, شروع میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بچوں کے اندر یہ سٹنجینس ہوتی ہے کہ پیسے کو ہم نے, ایک تو یہ کہ کسی کو ہم نے دینا نہیں ہے نا, ہم نے اپنی چیزیں اپنے پاس رکھنی ہیں. پھر یہ کہ وہ دوسروں سے, دوسرے بچوں کو دیکھ کے مقابلے بازی میں بھی آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تک ان کا مقابلہ ہوتا ہے کہ کس نے مہنگی پینسل لی, کس کا بیگ کتنے کا ہے, اور کسی کا پینسل کیس کتنا ہے. وہ گھر آ کے ویسی ڈیمانڈز لے کے آتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے, میں نے ایسی چیز نہیں لے کے جانی. بچے ایک دوسرے کو لنچز پہ مقابلہ کرتے ہیں, یعنی کہ یہ نہیں ہوتا اس میں کہ بھی ہیلدی فوڈ ہے یا نہیں ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تم کوئی جیسے عام کمرشل پروڈکٹس ہیں وہ نہیں لائے, تم گھر کا بنا ہوا پراٹھا لے آئے ہو, تم تو بہت پینڈو ہو. تو وہ بچے کہتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم بہت وہ اچھے ساؤنڈ, فائنینشلی ساؤنڈ فیملی سے نہیں ہیں. اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. ایک تو ہم اس پوائنٹ پہ ڈیٹیل کنورسیشن کریں گے, اور اس کے بعد ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ چھوٹی ایج سے ہی بچے کو ہم بجٹنگ کی عادت ڈالیں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور بچے کو سیونگ کی عادت ڈالیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم کچھ بچے کے جو پیسوں کے ٹورڈز ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے. ایسے بہت سے ایٹیٹیوڈ ہم نے بھی دیکھے ہوتے ہیں, لیکن کبھی بھی ہم ان کی وجہ پہ غور نہیں کرتے. ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم اس ایٹیٹیوڈ کو سمجھیں, اس کی وجوہات پہ جائیں, اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں, اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بچے جب جاتے ہیں کسی مال کے اندر تو پورا کارٹ بھر لیتے ہیں. وہ جو شیلف پہ انہیں جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ اٹھائیں گے, اس کو ڈال دیں گے اندر. مائیں اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی, بیکاز وہ اگر وہ ذرا سی لیفٹ رائٹ ہوئی ہیں تو بچے نے لا کر ایک ڈبہ ہلکا سا اندر رکھ دیا. اب پھر
یہ سچویشنز کیا ہیں کنول, یہ رویہ ہمیں کیا بتاتا ہے بچے کے بارے میں؟ جی میں یہی بات کر رہی تھی کہ بیسیکلی بچے کیا کیا والدین سے سیکھ رہے ہیں یا انوائرمنٹ سے سیکھ رہے ہیں, میڈیا سے بھی سیکھ رہے ہیں اور ان سب چیزوں کا اثر لے رہے ہیں, ایون اپنے پیئر سے سیکھ رہے ہیں. کہ آپ دیکھیں اسکول میں ہی کتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو بچوں کی نظر آتی ہیں. اسی طرح اگر ایک بچے نے کہیں پارٹی کی, آج کل بچوں کو شوق ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس میں پارٹیز کرنے کا, وہ لوگ پیکیجز بھی آفر کر دیتے ہیں. تو ایک بچہ جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتا وہ بھی گھر والوں پہ آ کے پریشر ڈالتا ہے کہ میری انسلٹ ہو جائے گی اور مجھے بھی یہاں پہ جانا ہے اور مجھے بھی یہ چیز چاہیے. پھر ذرا بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں فون گیجٹس کا پریشر کہ جی اتنا بس یہ والا چاہیے, یہ برانڈ چاہیے, نہیں تو میں نے نہیں جانا اور میں نے نہیں ان چیزوں کو رکھنا. کیونکہ وہی بات ہے کہ یہ چیزیں نا آپ کے سٹیٹس کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہوئی ہیں. اور پیسے کتنی آپ کی جیب بھری ہوئی ہے, کتنے پیسے آپ یوز کر رہے ہیں اور کتنا آپ شو آف کر سکتے ہیں. اسی پیسے کے ساتھ ساتھ ہم ایسی چیزیں بھی شو آف کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے چیزیں خریدی. وہ گفتگو اس طرح سے کچھ ہوتی ہے نا کہ تم وہاں گئے ہو, اچھا تو کبھی نہیں گئے, اور وہ جو ایک ججمنٹل لک دیتے ہیں نا بچے ایک دوسرے کو, ہاں جی, اس لک سے ہی بچہ جو ہے تھوڑا سا سمٹ جاتا ہے, سہم جاتا ہے کہ مطلب سم تھنگ از ناٹ رائٹ ود می, کہ مجھے یہ. اور پھر دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسی پیسے کے اندر دو ایٹیٹیوڈز ہیں. پھر ایک پازیٹیو اور نیگیٹیو ہم نے سمجھنا ہے نا. تو دیکھیں مال کا استعمال یہ کون ان کو سکھائے گا؟ ظاہر ہے جو ان کو دینے والا ہے اس کو سکھانا ہے, اور اگر اس کی خود استعمال اس کا ٹھیک ہے تو وہ آگے بھی صحیح چیز ہی بچے کو سکھائے گا. ٹھیک ہے, اگر ایک مثال کے طور پہ اگر ماں خود لاپرواہ ہے, ماں خود پیسوں کا خیال ہی نہیں رکھتی اور وہ خود اپنی استطاعت کے اندر سے باہر رہتی ہے, تو ظاہر ہے وہ بچے کو وہ چیز نہیں دے پائے گی. ایک اور جو بہت بڑی چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ کہ پیسہ کمانے کی ہوس بچپن سے بچوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ تم نے پیسہ کمانا ہے. اب پیسہ کمانا تو کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن پیسہ تم نے کیسے کمانا ہے, اور بس پیسہ ہی کمانا ہے اور پیسہ ہی زندگی ہے, اور پیسے کے بغیر شاید انسان بالکل انکمپلیٹ ہے. یہ جو بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ ہے نا, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر بچوں کے اندر ڈالنا ہے یہ نہیں کہ پیسہ کمانا ہے, بلکہ یہ کہ پیسہ کیسے کمانا ہے, پیسے کے ذرائع کیسے ہیں, اور پھر تم نے اس کو ساتھ استعمال کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں اگر پیسہ کمانے کی ہوس تو ہم نے ڈال دی ہے, لیکن ہم نے ایٹ دا سیم ٹائم ان کو شیئرنگ نہیں سکھائی. ٹھیک ہے, کہ تم نے کسی اور کا بھی خیال رکھنا ہے, تم نے اپنے سے کمتر کا بھی رکھنا ہے, تم نے اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھنا ہے اور اپنے گھر کے اندر بھی دیکھنا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے. اگر آپ نے یہ چیز ان کے اندر ٹرانسفر نہیں کری ہے تو ظاہر ہے حقوق العباد میں کمی رہ جائے گی. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک ہے سٹنجنس, اور جس کو ہم بخیلی کہتے ہیں. بخیلی کیا ہے کہ آپ صحیح وقت پر بھی نہ لگائیں. دیکھیں شوہر کے بارے میں آتا ہے کہ شوہر جو اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے وہ اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے, لہٰذا اس کو اپنے گھر والوں پر خوشی سے خرچ کرنا چاہیے. ماں کے بارے میں, عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے مال کی بھی نگران رہے, یعنی کہ وہ اس کا صحیح استعمال کرے گھر کے اندر. اب یہ دونوں کہ اس کو صدقہ لکھا جا رہا ہے اور وہ خوشی سے استعمال کرے, لیکن وہ وہاں بھی نہیں کرتا, یعنی کہ اس کی ذمہ داری ہے, اس سے پوچھ ہوگی ان باتوں کے بارے میں, لیکن وہ ان کے اوپر. تو یہ بھی مال تو کمایا, لیکن اگر سمیٹ کے رکھنا اور وقت پر بھی اس کو نہ دیا جائے, کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے بچے ہمیں پیسے کے حوالے سے ہمیں او نہیں کرتے کچھ, جبکہ اولاد ماں باپ کے ہاتھ کی کمائی ہے, لیکن وہ ہمیں او نہیں کرتے. ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پر خرچ کریں اور خوشی سے خرچ کریں. اب یہ دو چیزیں, ایک ہے گریڈ کہ آپ اس کے اندر ہوس پیدا کر دیں, اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو بخیل بنا دیں. یہ دونوں ہی ایکسٹریمز ہیں. صحیح. تو پھر صحیح کیا ہے؟ صحیح یہی ہے کہ انسان اپنی سب سے پہلے مال کا کمانا, اور ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو کوئی اندر سکلز پیدا کرنے ہیں, خواہ وہ آپ بزنس کریں یا آپ جاب کریں, آپ کو سکلز تو چاہیے مال کمانے کے, اس کا ذریعہ کمانے کا. اس کے بعد یہ جو زکوٰۃ کا ایسپیکٹ ہے کہ ہم نے اس کے اندر سے ایک شیئر نکالنا ہے لوگوں کے لیے, اور پھر جو بچتا ہے وہ ہمارا ہے, اس ہمارے کے اندر اب ہم نے اس کو خرچ کیا کرنا ہے. اب آپ دیکھیں یہ کہنے کا مراد نہیں ہے کہ آپ 5 سال سے بچے کے ہاتھ میں پیسے پکڑانے شروع کر دیں. جو ہم کبھی بات کرتے ہیں جیسے رشد کی بات کرتے ہیں کہ سمجھداری کا احساس پیدا ہونے لگ گیا, ان کے ہاتھ میں پیسے دیں اس احساس کے ساتھ کہ آپ ان کو سکھا رہے ہیں کہ اب یہ اس پیسے کے ساتھ کیا. اور آپ نے دیکھو بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزنس شروع کرنا ہے, بڑا بچہ ہے, اس قابل ہو گیا کہ کوئی کام کر سکتا ہے, وہ اپنے والدین سے کچھ پیسہ لیتا ہے اور وہ پیسے میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو نقصان وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو ایک گولڈن اپرچونٹی سمجھیں کہ اب یہاں اس کو وہ جو سکھانے کی باتیں ہیں, کیونکہ دیکھیں نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے, رزق حلال کمانے کی کوشش کر سکتا ہے, لیکن نفع نقصان بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر مال چلا گیا تو کیا دنیا ڈوب گئی؟ جیسے وہ ایک ہم نے ایک یہ سنا تھا کہ وہ ایک شخص آیا اور وہ شاید اس کو کوئی مالی نقصان ہوا, اب وہ رو رہا ہے اور وہ اس نے ایک رولا مچایا ہوا ہے. تو اس سے پھر کسی بزرگ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھیں سلامت ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں. اس نے کہا ہاتھ سلامت ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. اس نے کہا زبان, منہ, ہاتھ, پاؤں, ٹانگیں سب؟ اس نے کہا جی ہاں. تو اس نے کہا تم تو کروڑ پتی ہو. تو یہ جو احساس ہے کہ اللہ نے جو ہمیں کمانے کے جو ذرائع, ہاتھ, پاؤں, ٹانگیں اگر سب سلامت ہے تو اس کا مطلب ہے یو کین آلویز اسٹارٹ آل اوور اگین. میں نے اسٹوری کو ایک اور نظر سے بھی پڑھا ہوا تھا, مجھے بہت آپ نے بتایا تو یاد آئی کہ وہ بزرگ نے کہا تھا کہ اچھا ایسے کرو, میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں, تم اپنی آنکھیں دے دو. اس نے کہا نہیں میں یہ کیسے دے دوں؟ اس نے کہا اچھا 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں, اپنے ہاتھ دے دو. تو اس پہ اینڈ میں اس نے کہا کہ تم تو لاکھوں کی جائیداد کے مالک ہو اور تم کیا چیز مانگ رہے ہو. تو ایک یہ کہ فائنینشل لاسز کو بیئر کرنا اور اس پر ان للہ کہنے کے قابل ہونا, اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو مال کی تربیت میں شامل رہنی چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کو شارٹ کٹ کس طریقے سے مال کمانے کے طریقے بہت جلدی سکھا دیے ہیں کہ کون راتوں رات امیر ہو گیا ہے اور کون کروڑ پتی بن گیا ہے, اور کس نے فلاں ایک کسی چیز میں حصہ ڈالا اور اس کے کھربوں روپے اس کو مل گئے ہیں. جبکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ صحیح طریقے سے جب آپ نے چیزوں کو کمایا, مثلاً آپ ان کو تجارت کے وہ اصول بتائیں جو سٹاکس کے استعمال میں آتے ہیں, پراپر تجارت ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں جو صحابہ ہیں, اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان میں سے بہت بڑے بڑے بزنس مین تھے. اور اگر ہم اس زمانے میں جائیں اور آج کے زمانے سے کمپیئر کریں تو بہت سے صحابہ جو تھے ان کے ایسے بزنس تھے جیسے کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں, وہ رن کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ صحرا میں رہتے تھے اور ان کے پاس وہاں پہ کوئی ایسا نہیں تھا, اونٹ تھے, تو شاید they had no perception of what is happening now in the society. ایسی بات نہیں ہے. بہت سے امیر صحابہ تھے اور ان کا کام یہ تھا, ہم دیکھتے ہیں جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے, یا ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے ہر وقت وہ پیسے سپینڈ کر رہے ہوتے تھے. یعنی کبھی کسی غلام کو آزاد کر رہے ہیں, جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے رضی اللہ عنہ وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے. آپ امیجن کریں نا تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ آدھا سامان لے گئے ہیں. ہم تو ایک جوڑا نکالتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے شاید سارا گھر دے دیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ پورا گھر دیا ہے, سب کچھ دیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا مال لے کے آئے ایک دفعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اس کے بعد یعنی کہ ان کے لیے کافی ہو گیا آئندہ کے لیے. یعنی وہ ہر موقع پہ کتنے اونٹ لے آتے تھے جو کہ لوڈڈ ہوتے تھے اور وہ آئندہ پھر لانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے تو وہ ہر روز ایک نیا جوڑا, قیمتی جوڑا پہن کر آتے. انہوں نے کبھی ریپیٹ نہیں کیا تھا, لیکن پچھلا صدقہ بھی کر دیتے تھے. پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دین نے یہ بھی ہمیں سکھایا ہے کہ آپ دیکھیں لون کا کانسیپٹ, لون کو پریفر کیا گیا ہے. تم لون دو بھی, لوگوں کو قرضہ بھی دو اور ان کو پھر واپسی کی مہلت بھی دو, وہ تمہارے لیے صدقہ لکھا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال, انویسٹ کرو. آپ دیکھیں اسی لیے سود کو حرام کیا گیا اور تجارت کو حلال. لوگ کہتے ہیں تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے, نہیں, اس کو اللہ نے حلال کہا ہے. اس میں جو تمہارا نفع آتا ہے اس میں تمہیں نقصان ہے, نفع بھی ہے, لیکن مال گردش میں رہتا ہے. آپ دیکھیں نا اس سے کتنی چیزیں سوسائٹی کو فائدہ دینے والی ہیں. سود اور تجارت کا جو موضوع ہے یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس پہ ہم انشاءاللہ بریک کے بعد آ کر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں فرق کرنا جانتے ہیں؟ کہیں ہم یہ فرق کرنا بھول تو نہیں گئے؟ اور کیا ہم اپنے بچوں کو یہ فرق سکھا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक नाजरीन। जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि क्या हम अपने बच्चे को ये बात सिखाने में कामयाब हो रहे हैं कि हलाल ज़राए क्या हैं और हराम ज़राए क्या हैं। इससे मैं आपका लास्ट पॉइंट लेना चाहूँगी। देखिए, जैसे मैंने अभी बात की थी कि अल्लाह ताला ने सूद को हराम रखा है, ठीक है, और तिजारत जो है उसको अल्लाह ने फ़रोग़ दिया है कि तिजारत करना चाहिए। इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि देखें, जैसे हमने अभी पहले बात की थी कि ग्रीड, ठीक है, हवस और स्टिंजिनेस जो बखीली है, आप दोनों में से अगर उठा के देख लें, तिजारत जो है वो माल का सर्कुलेशन रखता है, यानी कि एक शख्स उस पर काबिज़ नहीं होता और वो उसके नफ़े नुकसान दोनों का मालिक है। तो सोसाइटी में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर प्ले करती है, जहाँ लोग अपनी जो इकॉनमी है उसको मेंटेन, यानी कि अमीर अमीर से अमीर तर ना होता जाए और गरीब गरीब से तर ना होता जाए, ठीक है। दूसरी तरफ अगर सूद को लेते हैं तो आप देखें वहाँ पे ज़ाहिर है माल की सर्कुलेशन बंद हो जाती है, फिर वो अमीर से अमीर हो रहा है और गरीब वो। तो इसलिए जो पॉजिटिव साइड है वो यही है कि माल की सर्कुलेशन रहनी चाहिए। और एक और बड़ा अहम सवाल है कवल कि हम बच्चों को क्या ये बता पा रहे हैं कि एसेट में और लाइबिलिटी में क्या फ़र्क है? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आगे जाके इन्होंने इन दोनों टर्म्स को इस्तेमाल भी करना है। एसेट वो है जो आपकी ओनरशिप में है, लाइबिलिटी वो है जो आपके पास एक अमानत है। तो अगर हम बचपन से बच्चों को ये बताना शुरू कर दें कि आपकी अपनी कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, और वो तो आपकी अपनी है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे, ज़ाहिर है वो भी जायज़ तरीके से। लेकिन अगर आपने किसी से कोई चीज़ ली है तो आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है और उसको वापस कैसे करना है। चाहे वो क्लास 2 का बच्चा है जो एक रेज़र लेके आ गया, एक पेंसिल लेके आ गया है, अब ये माँ का काम है कि उस वक्त उस बच्चे के बैग पे नज़र रखे कि उसने क्या चीज़ ली है और कैसे वापस की है। इवन बहन भाइयों में कई दफ़ा ये एसेट और ये लाइबिलिटी पे ही लड़ाई हो रही होती है कि मतलब ये कि अपनी चीज़ तो संभाल के रखी हुई है और मेरे से ले ली और मेरी चीज़ ख़राब कर दी, चाहे वो खिलौना है। देखिए ना, इसी तरह वो सीखेंगे ना, अगर वो बचपन में ये सीख जाएंगे कि हमने अपनी चीज़ की कैसे हिफाजत करनी है, इसके अलावा किसी से हमने कोई चीज़ ली है तो उसको लौटाना कैसे है, किस स्टेट में लेके जाना है, तो आगे जाके उनको फिर बड़े बड़े मामलात में जब एसेट और लाइबिलिटी आएगी उन्हें समझ आएगा। आप देखें बड़े बच्चे ज़रा जब हो जाते हैं तो एसेट और लाइबिलिटी में नोट्स आ जाते हैं आपके, कि आपके अपने नोट्स हैं, आपकी अपनी कॉपीज़ हैं, प्रैक्टिकल कॉपीज़ हैं, नोट्स हैं, उनको आपने कैसे संभाला है, अब आपने किसी और से लिए है। उससे आगे जाएं तो गैजेट्स भी आ जाते हैं। यानी हमें इतनी एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ पे बच्चे एक्सचेंज कर रहे होते हैं चीज़ें, यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ें जो फाइनेंशियल मैटर्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और उनके लेन देन में कहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। और आप देखिए ये जो बोरो करने की बात है ना कि आपने किसी से एक चीज़ ली है, ये बड़े आगे जाके जो लोन के जो मैटर्स हैं कि आपने किसी से कर्जा लिया है तो अब वो कर्जे की शक्ल बन जाएगी ना जब वो बच्चे बड़े होंगे। तो अब कभी कर्ज की नौबत आएगी तो जब आपने बचपन से सिखाया है कि अगर तुम किसी से कोई कॉपी पेन पेंसिल लाए हो वो तुमने वापस करनी है और सही हालत में वापस करनी है। मतलब ये तो एक बड़ी तयशुदा बात है कि अगर आप उसकी चीज़ उसको तोड़ कर वापस कर रहे हैं तो वो राइट रखता है कि वो आइंदा आपके साथ शेयर ना करे, ठीक है। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोन जो है वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है माशरे के लिए। जैसे हज़रत उमर के बारे में आता है कि अगर किसी ने किसी से कर्जा लिया होता था तो आप उसकी ताकीद रखते थे कि यानी कि जब वापस देने का वक्त आए तो ये इसको वापस करे। नबी सल्लल्लाहु के बारे में हमें ये मालूम है कि आप जब कभी कोई शख्स फौत हो जाता था और जब उसका नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आपको बुलाया जाता था तो आप पहला सवाल पूछा करते थे कि ये किसी का मकरूज़ तो नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि ये एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखता है। आप देखिए वसीयत से पहले, मरने के बाद एक इंसान की वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उसकी वसीयत, अगर और वसीयत से पहले अगर किसी का कर्जा था तो लौटा दो। अब आप देखिए लाइबिलिटी, तो आप देखिए कि खुद हमें इतनी तालीम पैसे के को किस तरह इस्तेमाल करना और किसी का हक नहीं मारना उसमें हमने ना, तो ये डेफिनेटली लाइबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चों का जो एटीट्यूड है वो बहुत कैजुअल हो गया इन चीज़ों को लेके, इन चीज़ों को हम बहुत ईजी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्त बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं, अब फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं पूछा अपने दोस्तों कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं है, बट आपने इंस्टेंटली कह दिया अच्छा यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, खाना खाने के बाद तुम मेरा बिल दे देना, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। और बाद में वो दिन कभी नहीं आया कि आपने उसको वापस किया। और अगर आप मांगे तो वो आपका मजाक उड़ाता है कि तुम लो जी, तुम 500 रुपए के लिए या इतने थोड़े से पैसों के लिए करते हो। या छोटे बच्चे की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर उस बच्चे ने अगले दिन अपनी पेंसिल मांगी तो माँ बाप कहे कैसे ये कंजूस लोग हैं, एक पेंसिल के लिए तुमसे बार बार पूछ रहे हैं। बिल्कुल उस उम्र के बच्चे के लिए वो पेंसिल ही बड़ी चीज है। तो आपको ये सिखाना, जैसे कुरान पाक में बातिल तरीके से माल खाने की बहुत सख्त सजा है, इसको जो है ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो बात ये है कि ये फिर
یہ بچپن سے یہ مائنڈ سیٹ ہے. ڈیولپ ہو رہا ہے, اور یہ پھر اسی ٹریننگ کو آپ دیکھیں آپ کس ٹریننگ کو فروغ دے رہے ہیں کہ یہ تم کیوں مانگ رہے ہو یا جبکہ اس کا حق بنتا ہے نا. تو آپ دیکھیں یہ جو ہم سیلف اسٹیم کے اور یہ ہم سب جو باتیں کرتے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کی شخصیت بناتی ہیں یا بگاڑتی ہیں. بالکل. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر ایک اور کنسیپٹ ہے انکم کا اور ایسٹ کا فرق کیا ہے. یعنی کہ ایک بچے کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہر مہینے جو میرے پاس پیسہ آ رہا ہے اس کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور ایک ایسٹ میرے پاس ہے اس کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس کی کیا ایگزامپل ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں ہر بچے کے لیے ہر عمر پہ 10 سال کا 20 سال کا 15 سال کا جو گھر میں رہ رہے ہیں ان کو کوئی فکسڈ انکم دی جا رہی ہو. یہ کچھ گھرانوں میں یہ شاید کوئی یہ ایک روایت ہو کہ وہ اپنے بچوں کو پاکٹ منی کے نام پر کچھ خرچے کے لیے دیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے ایسٹ وہ ہے جو اس کی اپنی ملکیت ہے, ٹھیک ہے, جو وہ خود اون کر رہا ہے. اب یہ ہر والدین کا فرق ہوگا, کبھی کسی کی رینج زیادہ ہوگی, وہ اپنے 10 سال کے بچے کو بھی شاید مہینے کے 5,000 سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے 20,000 اس کا انہوں نے پاکٹ منی. یہ ہر گھر کا ماحول ڈیفائن کرتا ہے ان کے اخراجات کی نوعیت کیا ہے. آپ دیکھیں نا ایک عام سے گھر میں تو 5 روپے میں بھی بہت کچھ وہ کر لیتے ہیں, لیکن ایک گھر میں 2,000 سے ہی کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال ایک تو یہ فرق رہے گا. لیکن اس انکم کو اگر اس کو ہم انکم کا نام دے رہے ہیں تو اس کو آنے سے پہلے کیا اس کے اندر وہ رشد یا وہ صلاحیت دیکھی گئی تھی کہ ہم اس کے ہاتھ میں جو دے رہے ہیں یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا ایموشنل انٹیلیجنس, واٹ از بیہیویئر گوئنگ ٹو بی, کہ جب آپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں گے اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ڈیفینیٹلی ظاہر بات ہے آئے گی. اب ایسٹ وہ چیز ہے جو آپ نے اس کو خرید کے دے دیا. مثال کے طور پہ جو ینگ بوائز ہیں ایکس باکس ہے, ایکس باکس 1 ہے, پلے اسٹیشن ہے, یا اس کی کوئی کپڑے ہیں یا کوئی اسکول کی چیزیں جو آپ نے اس کو لے کے دی ہیں, یہاں پر اب یہ اونرشپ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی اپنی مرضی پر تو ہے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرے, لیکن بہرحال اس میں پیرنٹ کی سپرویژن یا گائیڈنس وہ تو اس میں رہے گی. لیکن انکم کے اندر یہی وہ وقت ہے جب آپ اپنے بچے کو بجٹنگ سکھاتے ہیں, اس نے پیسے کا استعمال کیسے کرنا ہے, کتنا خرچ کرنا ہے, سیو کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور اپنے علاوہ اور کس پر اس نے اس کو نکال کے خرچ کرنا ہے, صحیح چیز کیا ہے, غلط کیا ہے. ایک یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی ایسٹ کے حوالے سے کہ جب ہم ایسٹ کا کانسیپٹ بچوں کو دے رہے ہیں تو ہم یہ بھی سکھائیں کہ جو باقی لوگوں کے ایسٹس ہیں ہم نے ان کا بھی احترام کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں زمینوں پہ قبضے اسی طرح ہوتے ہیں, گھر پہ جائیدادوں پہ قبضے اسی طرح ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ایسٹ کو تو قابو کر کے بیٹھے ہیں لیکن دوسرے کے ایسٹ کو بھی کھینچ رہے ہیں, چھین رہے ہیں. بچپن سے سکھائیں کہ اگر تمہارے بہن کا یا بھائی کا اس کی ڈرار میں یا سامنے پڑا ہے اسے پوچھے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر تم نے اس کو استعمال نہیں کرنا, یہ کسی اور کا ایسٹ ہے. اور بعض اوقات آپ نے گھروں میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بچے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں اپنے لوگوں کی چیزیں اٹھا کے بیچ دیتے ہیں. جی بالکل. جہاں غربت یا جہاں احساس کمتری کا احساس ہے یا جہاں پہ کچھ شیطانی فعل بہت بار بار اس کو اکسا رہے ہیں, تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر والوں کی چیزیں اٹھا کے بیچ دیتے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کی تربیت بہت میٹر کرتی ہے ان سب چیزوں میں, بچے کے جو ایٹیٹیوڈ ہے, لیکن ایک ہی گھر کے 2 بھائی بالکل الگ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں پیسے کو لے کے. فار ایگزامپل ہم نے ایک مثال دیکھی معاشرے میں, سنا یہ قصہ کہ والدین کی وفات ہوئی, ان کا ایک گھر تھا, وہ گھر بکا. ایک بھائی نے جو اپنے حصے کے پیسے تھے ان سے انویسٹمنٹ کی اسکول کے اوپر, اینڈ ماشاء اللہ ہی از پریٹی رچ ناؤ. اور جو دوسرا بھائی ہے اس نے اس جائیداد کو اس ملے ہوئے پیسے کو ودن 3 months استعمال کر لیا. وہ گیا مال گیا, اس نے وہ مہنگے مہنگے لاکھوں روپے اس نے صرف شاپنگ پہ لگا دیے, اس نے گاڑی خرید لی, سب کچھ ہو گیا. 2-3 مہینے تو بڑا اچھا لگا, لیکن اس گاڑی کو چلانے کے لیے پیٹرول بھی چاہیے, اس پیٹرول کے لیے آپ کو ماہانہ پیسے چاہیے. وہ ایک سینس, ایک ہی گھر کے 2 بچے اتنے الگ کیسے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ہی گھر سے بچے آ رہے ہیں تو وہ ان کا ماحول تو ایک ہی تھا, ایسی بات نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بچے کا ماحول فرق ہوتا ہے, ہر بچے کا ٹیمپرمنٹ فرق ہوتا ہے. ایک تو ٹیمپرمنٹ فرق ہوا, ٹھیک ہے, ایک بچہ ہو سکتا ہے زیادہ بچانے والا ہو, ایک سپینڈ کرنے والا ہو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر بچے کا ماحول فرق ہو جاتا ہے. جیسے پہلا بچہ ہے نا تو پیرنٹس کا پہلا ایکسپیرینس ہے, وہ کسی اور طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں اور ایک ہی بچہ گھر میں ہے. اسی طرح جب دوسرا بچہ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اب وہ 2 بھائی ہیں, ان کے بھی ڈائنامکس ہیں,
پیرنٹس کی میچورٹی بھی ہے یا پیرنٹس نے پہلے تجربے سے جو سیکھا اب دوسری دفعہ وہ کچھ اور فیصلہ کر سکتے ہیں. وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں پہلی دفعہ سختی کی دوسری دفعہ نرمی کر دیں, یا پہلی دفعہ نرمی کی دوسری دفعہ سختی کر دیں. اسی طرح سے یہ بچے جب اسکول جانا شروع کرتے ہیں ان کے فرینڈس ڈفرینٹ ہیں, یہ ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, تو اور کمپیریزنز بھی ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں نا وہ سارے ڈائنامکس اس کے فرق ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ بچے کا ٹیمپرمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے تو پھر یہ ساری چیز فرق ہو جاتی ہیں. تو یہ کہنا کہ ایک ہی گھر کے دو بچے ہیں فرق کیسے ہو گئے نا, وہ فرق ہی ہوں گے. اور اگر پیرنٹس یہ سمجھ جائیں ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ان کے مطابق ڈیل کریں, اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے, تو وہ دونوں کو فائنینشیل سمارٹنس سکھا سکتے ہیں. یہاں پہ پھر وہی میرے خیال سے رشد اور بلوغت والی بات آ جائے گی کہ وہ ماں باپ خود اسیس کریں کہ میرا کون سا بچہ جو ہے وہ ریسپانسبل ہے اور کون سا نہیں ہے. بالکل. اچھا پھر وہی والی بات کہ ہمارے زمانے میں تو ایک چیز ہوتی تھی جو کہ اب نہیں ہوتی. ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ وہ مٹی کے جو منی بینکس ہوتے تھے اس میں لا کے بچے جو ہیں وہ پیسے ڈالا کرتے تھے اور اس کو توڑنے کی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ وہ جب اوپر تک فل ہو گیا اس کو توڑا, اور ایک سینس آف اچیومنٹ ملتی تھی بچے کو کہ اس نے خود سے ایک چیز جمع کی. ایک اور چیز جو ہے ہماری اماں ہمیں بتایا کرتی ہیں کہ جی ہم کمیٹیاں ڈالا کرتے تھے, چھوٹے بچے آپس میں اپنی پاکٹ منی انہیں مل رہی ہے, اس میں سے ڈیلی کے 10 روپے جو ہیں وہ ایک جگہ اسپیئر کر رہے ہیں, اور وہ جب اینڈ ہوا تو اس کے بعد جا تو انہوں نے پارٹی کر لی اور انہوں نے کچھ چیز خرید لی کہ ہم نے تو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں خود پیسے جمع کر کے خریدی ہیں. اب کے بچوں میں یہ کانسیپٹ تھوڑا سا کم ہو گیا کہ وہ خود پیسے جمع کر کے اپنے لیے کوئی چیز خریدیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکٹ منی ہے وہ تو ہماری ہے, باقی جو ضروریات ہیں وہ بھی ان ماں باپ نے پوری کرنی ہے. یہ والا جو ہے سوال یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کیسے کیٹر کریں گے آپ. دیکھیں پاکٹ منی اگر آپ نے دی ہے اس انٹینشن سے دی ہے کہ یہ اب اس کے ساتھ سیاہ کرے یا سفید کرے, ٹھیک ہے, میں تو اس کی ضروریات پوری کر رہی ہوں, یہ تو بس اس کو دے دیا کہ اس کے اپنے چھوٹے چھوٹے کام. لیکن ایک طرف ایسے بھی والدین ہیں جو پاکٹ منی دیتے ہیں تو اس سے وہ کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ یہ پاکٹ منی جو اس کو دی جا رہی ہے اس نے اس کے ساتھ کچھ ان ریٹرن ہمارا بھی بھلا کرنا ہے, یعنی کہ ہمارا بوجھ ہلکا کرنا ہے. اب اگین یہ دو تربیت کے ڈفرینٹ پہلو ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ بچے یہ سمجھتے ہیں یہ تو میرے تھے اور میرے کپڑے جوتے اور باقی جو میری ضروریات ہیں وہ والدین کو بہرحال پوری کرنی ہے. لیکن یہ ہم ضرور سمجھیں کہ وی آر سپوز ٹو اسپینڈ آن دیم. دیکھیں اگر آپ کے پاس اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ نے اس میں سے ایک چھوٹی سی پاکٹ منی لگائی اور اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو جائز طریقے سے ضرور اس کے اوپر خرچ کی ضروریات, لیکن اگر آپ نے اس کو پاکٹ منی اتنی دے دی ہے جس میں سے وہ اپنے یہ والے خرچے کر سکتا ہے تو آپ اس کے رول سیٹ کر لیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے بچوں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیزرو کرنا اور ارن کرنا, اس میں بچے کو فرق سکھانا چاہیے کہ تم کیا ڈیزرو کرتے ہو اور کیا تم ارن کر سکتے ہو. تو فائنینشیل میٹرز میں بھی پیرنٹ خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے جتنا ان کا بجٹ ہے, جو ان کا ماحول ہے, جو وہ سمجھتے ہیں دے سکتے ہیں کہ بھی اتنا تو تم ڈیزرو کرتے ہو, اتنا تو ہم تمہارے لیے کر سکتے ہیں. اس سے آگے تمہیں ارن کرنا پڑے گا, محنت مزدوری کر کے نہیں لیکن اپنے بیہیویئر سے. کنول جی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور اس کے علاوہ ایک ناظرین ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ہم اکثر جگہوں پہ دیکھتے ہیں, دنیا ایک گلوبل ولیج ہے, کہ بچے پارٹ ٹائمز کر کے بھی بہت ارلی ایج سے اپنے ایکسپینسز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیا ہمیں اس کو فروغ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک کلچر کے بچے بہت چھوٹی عمر سے جو ہے وہ پارٹ ٹائم جاب شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس سے بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کے اندر ایک ارننگ کی خواہش آتی ہے. یہ چیز کیا ایک پازیٹیو امپیکٹ لے کے آ رہی ہے یا نیگیٹو؟ اسی کے ساتھ میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ جب بھی بچہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جا رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اس کے پروز اور کونس اسی وقت ڈسکس کریں تاکہ وہ خود جج کر سکے اس چیز کو. ہم بچے کو منع کر دیتے ہیں نہیں یہ چیز تم نہیں لے سکتے, اس کے پروز اینڈ کونس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے, اس سے بچے کے اندر وہ سینس خود سے ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. اس سے میں آپ لوگوں کو اوپینین لینا چاہوں گی. دیکھیں میں تو بات شروع کروں گی جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وہ ابھی صرف پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ پیرنٹس کی ڈیلنگ دیکھ رہا ہے, تو جہاں آپ اس کو بڑی بڑی چیزیں جو اب ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو میجر کمپوننٹس ہیں فائنینشیل سمارٹنس کے وہ آپ نے سکھا دی ہیں, اس کے بعد اب آپ بچے کے سامنے جب پیسے کا لین دین کر رہے ہیں اس میں آپ ان ساری چیزوں کو بچے کے سامنے کیا کریں کہ اچھا میرے پاس آج کتنے پیسے ہیں. ایون اگر آپ کسی مال پہ جا رہے ہیں یا ایون گروسری کرنے جا رہے
رہے ہیں اور آپ نے 2 چیزیں ایکسٹرا اٹھائیں اور آپ بچے کے سامنے پھر واپس رکھیں سوچ کے, کیونکہ ہم کئی دفعہ واقعی یہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیمپٹیشن میں اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے نہیں لینی چاہیے, اس کو واپس رکھیں کہ بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو کیا بات ہے, اگر ہوگی تو دوبارہ آ کے لے لیں گے انشاءاللہ. پھر آپ اس طرح کی ڈیلنگ سے بچوں کو سکھائیں, کہاں آپ سے پیسے ویسٹ ہو گئے, کہاں آپ نے پیسوں کا صحیح استعمال کیا, کون سی چیز کو آپ کو کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا یہ کہ بچوں کو پیسوں کی یا چیزوں کی ویلیو دیں, کہ اگر آپ ایک چیز خرید کے لائے ہیں ان کے لیے, اٹ ہیز کاسٹ یو سم منی, اور اس پیسے کے جو ورتھ ہے اس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کریں کہ بیٹا اس کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ خیر ہے کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم چیزوں کو ضائع کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم نے ان کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا. پھر اسی طرح سے بچوں کو یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو سکھانا چاہیے, بہت چھوٹی ایج سے ہم وہ چیزیں لیتے ہیں, دل ہمارا بہت سی چیزوں کو چاہتا ہے لیکن جو واقعی ہمیں ضرورت ہے. اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے, جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ آپ سے کبھی کبھی پیسے مانگتا ہے, کبھی وہ اسکول میں کینٹین ہوتی ہے اس کے لیے مانگتا ہے, کبھی وہ آپ کے ساتھ شاپ پہ جاتا ہے, تو آپ اس کو اگر گروسری کر رہی ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا اماؤنٹ اس کی عمر کے مطابق دے سکتی ہیں کہ یہ تمہارا بجٹ ہے, میں بھی گروسری کر رہی ہوں, آپ اپنی چیزیں اس سے لے لو. اب جب وہ بچہ لے گا اور اس کو آپ نے لمیٹڈ اماؤنٹ آف منی دیا ہوا ہے تو وہ اس میں خود اپنی بجٹنگ کرے گا کہ وہ کیا لے سکتا ہے اور کیا نہیں لے سکتا. ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس واپس آ کے نیگوشیٹ بھی کریں کہ ماما مجھے آج 100 روپیز زیادہ دے دیں, میں نے یہ لینا ہے, تو آپ اسے وہیں پہ کہہ سکتے ہیں چلو جا کے دیکھتے ہیں تم نے اپنے کارٹ میں جو چیزیں ڈالی ہیں کیا واقعی آپ کو ضرورت تھی, یا یہ کہ اس میں سے ہم کون سی چیز نکال سکتے ہیں اور اس کو نکال کے کیا آپ 100 روپیز کی ہی چیز لے سکتے ہو. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت لاکھوں روپیہ موجود ہو, لیکن بچوں کو منی سمارٹنس سکھانی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ان کو ان سچویشنز کے مطابق ہینڈل کرنا سکھائیں. یعنی نیڈز اور لگژریز کے بیچ میں ڈفرنس سکھائیں اول, اور بچے کو خود سے سکھائیں کہ پروز اور کونس کیا ہیں, انسٹیٹ کہ اس کو بس فلیٹ منع کر دیں, اسٹریٹ اوے منع کر دیں کہ یہ چیز نہیں کرنی, یہ چیز کیوں نہیں کرنی, تاکہ بڑے ہو کہ اس کو یہ پتا ہو, وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ماں باپ تو ایسے ہی کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی بھی چیز میں سپورٹ مانگتے ہیں نا, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات اکراس بھی ہو جائے, بات سمجھ بھی آ جائے, اس میں بیسٹ رویہ یہی ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, جیسے ابھی ہم نے یہ بات کی کہ آپ گئے اور آپ نے کارٹ میں آپ نے اس کو بھی اجازت دے دی کہ وہ اپنی ایک لمیٹڈ اس کے اندر ڈال دے. اب آپ نے اس کو دیکھا بھی کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے نا, تو یہ جو بچے کو وہ کانفیڈنس دینا ہے کہ یہ جو تم نے لیا یہ تمہارے دانت خراب کرے گا, تم نے اتنی شگری چیزیں ڈال دی ہیں یہ دانت خراب کرے گا. اب اس کو سمجھ تو آ گیا کہ اس نے غلط چیز ڈالی ہے, بٹ دین اگر آپ اس کو کہیں گے نہیں اس کو تم نکال کے باہر رکھ دو اور یہ پیسے بچا لو تم, تو یہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا. آپ کو اس کو فوراً اس کا آلٹرنیٹ دینا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ جا کے سلیکٹ کرنا ہے کہ چلو آؤ لیٹ سی کیا اور کیا چیزیں پڑیں. آپ دیکھیں جب آپ اس کے ساتھ اس کے سپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا کہ اوکے آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ڈونٹ یوز دا منی, آئی ایم سیئنگ یوز دا منی بٹ یوز اٹ سینسبلی. دوسری ایک یہ بھی چیز دیکھیے کہ کچھ بچے بائی نیچر بہت سمجھدار ہوتے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں آئی تھنک یہ میں نہیں لوں گا ابھی, ٹھیک ہے آئی کین ویٹ. وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہیں چاہتے پیسے سے. بعض اوقات جو مائیں افورڈ کر سکتی ہیں وہ ان کی اس کوالٹی کو سنپ کر دیتی ہیں جسٹ بیکاز تھنکنگ دے کین افورڈ اٹ. وین یو کین بائی این ایکسپینسو شو, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایکسپینسو نہیں چاہیے, لیکن ماں کہتی ہے نہیں تم لو, کیونکہ وہی بات ہے جیسے اسٹیٹس کانشیس ہے. اب وہ آپ نے پروز اینڈ کونز والی خود صلاحیت کو ختم کیا ہے نا. لیکن بچے جو سینسیبل بچپن سے بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات بچوں کو یہ صلاحیت بچپن سے بچوں کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے دیٹ دے نو ہاؤ ٹو یوز دیئر منی, اور وہ کبھی فضول خرچی کی طرف نہیں جائیں گے. اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے, یہ ان کا پرو ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے اور معاملات میں انوالو کرنا چاہیے. یہ ان کا ایک اسکل ایک طرح سے ڈیولپ ہو رہا ہے. کونس یہ تھے کہ اگر آپ نے اس بجٹ کے جو اس کو دیا تھا اس میں سے وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے, صحیح ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان پیسوں کے ساتھ کرتا کیا ہے تو آپ اس کے کون سے اس کو نہیں بتا سکتے. اس کا مطلب ہے یو نیڈ ٹو سٹ اینڈ ڈسکس. جس کے 2-3 بچے ہیں, آپ ماں کو چاہیے تینوں سے پوچھے تینوں نے کیا کیا تھا. اب دیکھیں کسی کی ایک اچھی چیز وہاں ٹرانسفر کر دی اور اس کی جو غلط چیز تھی وہ دوسروں کے لیے بھی وارننگ کا سبب بن گئی. ماں کے پاس تو ایک لمیٹڈ بجٹ آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو کسی حد تک شیئر کرنا چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ والد کی ہر سورس آف انکم بچے کے سامنے کھول کے رکھ دیں آپ کہ تمہارے ابا کے پاس تو اتنی زمینیں ہیں, اتنی جائیداد ہے. آپ دیکھیں آپ خود اس کو ایک
willingly اس کے اندر وہ خواہش ٹیمپٹیشن پیدا کر رہے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے اس چیز کا تقاضا شروع کر دے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پھر یہ کونس میں چلی جاتی ہیں اور یہ ہیلدی سائنس نہیں لے کر آتی. قبل میں آپ کا اس پر ایک لاسٹ پوائنٹ لینا چاہوں گی کہ اگر ہم ماں باپ کو ایڈوائس دیں, ایک بالکل ساؤنڈ ایڈوائس دیں, تو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم پیرنٹس کو یہ ضرور بتائیں کہ بچوں کو ایموشنل اسٹیبلٹی دیں. بچوں کو کیونکہ جب پیسے خرچ کرنے ہیں تو ایموشنل ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہمارے چل رہے ہوتے ہیں. دوسرا, ہم بچوں کو قناعت سکھائیں کہ میں جتنا میرے پاس ہے میں اس سے تھوڑے میں خود سروائیو کر سکتا ہوں, اور اس سے زیادہ جو میرے پاس سرپلس ہوتا ہے وہ میں دوسروں کی نیڈز پہ سپینڈ کروں. یعنی کہ جو خوشی آپ کو اپنے پر سپینڈ کر کے ملتی ہے اس سے زیادہ نیڈی لوگوں پہ سپینڈ کر کے ملتی ہے. جیسے ایک کلپ ہے, کئی دفعہ یہ یوٹیوب پہ بھی چلتا رہتا ہے, اور آئی ایم شیور آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ آتا ہے اور وہ آ کر بہت سے لوگوں سے ریسٹورنٹ میں کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے تھوڑا سا کھانا دیں. تو جتنے لوگ کھا رہے ہیں, جن کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے, جن کی جیبیں بھی بھری ہیں, وہ کہتے ہیں نو سوری وی کانٹ شیئر. لیکن وہ جب باہر ایک فقیر کے پاس جاتا ہے جس کو انہی کے ایک ساتھی نے پہلے لا کر کھانا دیا ہوتا ہے, اور وہ فقیر کے پاس آ کے بیٹھ کے جب کہتا ہے کہ میں بہت بھوکا ہوں, تو وہ فقیر فوراً اس کو پوچھے بغیر کھانا دے دیتا ہے. تو یہ ہوتی ہے ایک سمارٹنیس کہ آپ اپنی ذات سے باہر نکل کے کسی کو خیر بانٹ سکیں. اور یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا تو وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ اپنی ذات سے نکل کر باقی لوگوں تک وہ خیر پہنچا رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ احساس دلانا. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے گھروں میں ایک وقت کھانا مشکل سے آتا ہے, اور ایک وہ گھر ہے جہاں مال کی فراوانی ہے تو کھانے کی بھی فراوانی ہے, یہ آپ کو اپنے معاشرے میں جب ہم گاڑی میں یا ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ایسے مواقع بہت ملتے ہیں. یہ وہ مومنٹس ہیں جو بچوں کو کیپچر کروانے چاہیے. یعنی اپنے سے نیچے والے کو, اپنے سے نیچے کی نظر, لیکن تکبرانہ نظر نہیں بلکہ عاجزانہ نظر کا احساس پیدا کرنا, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ وہ سبب بنے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی نیڈ پوری ہو جائے. یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے جو ہمیں بچوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے. بالکل. بہت شکریہ آفشاں, اور بہت شکریہ ڈاکٹر کنول کیسر آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں اور کھل کر بات کی. کیونکہ ناظرین, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ان معاملات کو اہمیت نہیں دیتے تو ہمارا بچہ بڑا ہو کے بہت بڑے بڑے کرائسس کا شکار ہو جاتا ہے, اور اس وقت ہم محسوس کرتے ہیں کہ کاش میں نے اپنے بچے سے یہ بات بھی کی ہوتی. کہیں نہ کہیں محبت کرنے میں ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا اور جنہیں ہم نے غیر اہم سمجھا. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا, اور آپ دوبارہ بھی ہمیں اگلے پروگرام میں جوائن کریں گے. تب تک کے لیے آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.